अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर साविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुतवक्के है। कल तक मुस्लिम लीग नून के सियासी हरीफ और ख़ासतौर पर अगर कहा जाए नवाज़ शरीफ के सियासी हरीफ ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएंगे। तो आज की खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के ख़ानदानी ज़राए ने इस बात की काफ़ी हद तक तस्दीक की है कि नवाज़ शरीफ के वापस आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। उन्होंने इंदिया दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर PTI पंजाब और KP असम्बली तहलील कर देती है तो उसके बाद फिर मुकर्रर वक्त के अंदर यहाँ पर नए इंतखाबात होंगे और जो इंतखाबी मुहिम होगी, इलेक्शन कैंपेन, वो नवाज़ शरीफ खुद पाकिस्तान आकर चलाएंगे। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के ऐलान को लेकर के क्या पंजाब में PTI को कोई नुकसान हो सकता है, टफ टाइम दिया जाएगा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और नवाज़ शरीफ की क्या सियासत में वापसी के लिए भी कोई राहें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम पंजाब ही के हवाले से हमारा दूसरा सेगमेंट है पंजाब असम्बली में इक़्तिदार की जंग। जैसा कि हम सबको मालूम है कि तूल पकड़ चुकी है। वहाँ पर जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी लाहौर में मौजूद हैं और जरदारी साहब को ये जा रहा है कि टास्क दे दिया गया है। अब दोनों तरफ से गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या लॉस हो सकता है। प्रोग्राम का जो थर्ड सेगमेंट है वो एक अच्छी खबर है हमारे पास, उस पर डिस्कशन करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान वफ़द ने मॉस्को रवाना हुआ था, दौरा किया था रूस का, और एक एक्सपेक्टेशन थी, हमें उम्मीद थी कि रूस को पाकिस्तान से ख़ाम तेल सस्ते दामों में मिलेगा, पेट्रोल और डीज़ल सस्ता तेल मिलेगा। तो इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत खुशाइंद रहा है और उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा है, ऐसा कहना है मुसद्दिक मलिक का। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में इस दौरे को लेकर के क्या अच्छे नताइज आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर सस्ता तेल, जो कि इस वक्त पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज़्यादा हैं, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि उन्हें रिलीफ मिले। तो क्या रिलीफ मिल सकता है, प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, ज़ैकम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट, डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तजियाकार। तमाम मेहमानों की आमद का और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ सज्जाद मीर साहब आपसे करेंगे। इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने की सूरत में नवाज़ शरीफ ने वतन वापस आकर खुद कैंपेन चलाने का कह दिया है, इंदिया दिया कि वो वापस आएंगे और खुद इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। आप क्या समझते हैं कि PTI को पंजाब में क्या सियासी नुकसान होगा? देखें, वो जो बात आपने कही है कि नवाज शरीफ जल्दी आ जाएंगे इस सूरत में, कल शायद एक प्रोग्राम में हमारे एक एंकर ने ये बात रिवील की थी कि जनरल बाजवा ने 3 जर्नलिस्टों को बुलाया था 18 से पहले, और लग रहा था कि वो इमरान खान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं उनको लेकर आगे आए। तो उस जो सहाफ़ी थे उन्होंने उनको ये कहा, सलीम साफ़ी ने, बात आपको पता है, ये कहा कि आप आप नवाज शरीफ और जरदारी के सारे गुनाह जो है ना वो माफ कर देंगे इस चक्कर में। तो अब अगर लगता है कि अगर वो इलेक्शन करवा रहे हैं तो ये आप भूल जाएंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ पर क्या मुकदमा थे, क्या मुकदमा नहीं है, वो वतन वापस आएंगे। और ये तजिया ये भी है लोगों का कि शायद पाकिस्तान की अदालतें इमरान की पॉपुलैरिटी की वजह से उसे नाअहल करार देने में कुछ ज़ब्ज़ुब का शिकार हों, लेकिन नवाज शरीफ को वापसी का फैसला करने में उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं होगी। नवाज शरीफ पंजाब में आते हैं तो पंजाब की सूरत बदलती है कि नहीं बदलती, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त सूरत बिलाशुबा ये है कि इमरान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है, और जो इक़्तिदार से निकलने के बाद जिस तरह नवाज शरीफ पॉपुलर हुए थे, वो इब्तिदा थी इस बात की कि लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहे थे, और इंतहा ये है जो इमरान खान ने इस वक्त पैदा कर दी है। अब नवाज शरीफ आके क्या लाइन इख्तियार करेंगे? क्या वही करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान ने इख्तियार की हुई है और जिसकी वजह से वो पॉपुलर है? जो लाइन इख्तियार करने की वजह से नवाज शरीफ पॉपुलर हो गया था, इसाक डार के बकौल लंदन में लाने लगी हुई थी, लोग कहते थे हमें आप टिकट देने का वादा करें तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो क्या ऐसा हो सकेगा? क्या फिर फजा बदल सकती है? क्या वो समुद्रों के रुख जो थे, हवाओं के रुख जो थे बदले गए थे, वो फिर बदल सकते हैं? इस बारे में कोई तजिया अभी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग की जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो बेहतर होगी, क्योंकि टिकटें देना, सीटें बांटना और तजिया करना इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर मुस्लिम लीग में, नून में खुद नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। ठीक, मीर साहब आपका जवाब आ गया। ज़ैकम खान साहब, आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान तो किया है,
تو اگر نواز شریف وطن واپس آ جاتے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں الیکشن کیمپین میں حصہ لے لیتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو پنجاب میں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے؟ سبینہ صاحبہ، دو باتیں تو اب تک واضح ہیں۔ ایک بات تو میرے خیال میں آج یہ کافی واضح ہو گئی ہے کہ صوبائی اسمبلیاں جلدی نہیں ٹوٹ رہی۔ صحیح۔ پرویز الہی صاحب کے جو انٹرویو آئے ہیں ان سے یہ کافی واضح ہو گیا ہے۔ مارچ کی انہوں نے بات کی ہے اور مارچ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی، کیونکہ مارچ کے بعد توڑنا بہت خطرناک ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہی فیصلہ کیا جائے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہے، کافی عرصے سے واضح ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے۔ تو اتنی جلدی تو نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی اسمبلیاں تو نہیں ٹوٹ بظاہر۔ جب یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی تو اسمبلیوں کے ساتھ جو انہوں نے نقشہ کیا تھا اس کے ساتھ تو وہ نہیں آئے، لیکن ان کا آنا ٹھہر چکا ہے۔ اور ان کے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہمارے اداروں میں ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ گزشتہ 4-5 سال بلکہ 2016 کے بعد سے کچھ پارٹیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زیادتی کو واپس ہونا چاہیے۔ ایون پلے فیلڈ سب پارٹیوں کو ملنی چاہیے۔ صحیح۔ اس وجہ سے نواز شریف صاحب کے لیے راستے کافی کھل گئے ہیں، رائٹ۔ جیسے شہباز شریف کا بھی آپ نے معاملہ دیکھا۔ اب ان کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا؟ فرق پڑنا چاہیے۔ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اپنی پارٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی جگہ نہ تو شہباز شریف لے سکے ہیں، نہ مریم نواز لے سکی ہیں، نہ پارٹی کے دوسرے لیڈر لے سکے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں کافی نقصان ہوا۔ سیاست میں بہت ہی اہم چیز ٹائمنگ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹائمنگ پہ اینڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نقصان اٹھایا ہے، بلکہ کافی نقصان اٹھایا ہے۔ ان کی جو ٹائمنگ تھی اس بات کی کہ حکومت کو واپس بھیجا جائے، وہ اس میں ناکام رہے۔ ان کی جو کوشش تھی کہ آرمی چیف کو اپنی مرضی کا وہ لگوائیں، یا کم از کم آرمی چیف کے لگنے پر وہ ویٹو کریں، یہ وہ طے کریں کہ کس کو نہیں لگنا، اور وہ ہائیبرڈ سسٹم کو واپس لانے کا راستہ ہموار کریں، وہ نہیں کر سکے۔ اب جب ان کی فال بیک پوزیشن تھی، یعنی جو دوسری ابھی والی پوزیشن تھی کہ ٹھیک ہے پھر صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کے تھریٹ کو استعمال کر کے حکومت سے بات کی جائے اور ارلی الیکشنز کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، جی وہ بھی نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں پی ڈی ایم کے فیور میں جاتی ہیں۔ لیکن میں میر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، ایک دفعہ پبلک اوپینین کا رخ بدل جائے، ایک دفعہ عوام کا مزاج بدل جائے تو اس کو واپس لانا آسان نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسی شفٹ جو ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ صحیح۔ اس وقت کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس وقت جو نقصان ہوا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے درمیان میں پنجاب میں 8% کا فرق آ گیا ہے۔ اس 8% کے فرق کو کم کرنے کے لیے کم از کم 5% ووٹر واپس مسلم لیگ نواز کو لانے ہوں گے۔ صحیح۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن انہیں جو چیز فیور کرنی ہے وہ ٹائم ہے۔ ان کے پاس ٹائم نکلا ہے، لیکن ٹائم خود کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہونا چاہیے، اور وہ لائے عمل مسلم لیگ نواز کے پاس نظر آ رہا ہے نہ پی ڈی ایم کے پاس نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، آپ کا جواب آ گیا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اگر واپس آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کے بیانیے میں تند و تیزی نہیں آتی۔ اس وقت جو جنگ ہے، جو اس وقت عمران خان نے سارا جو سٹیج سیٹ کیا ہوا ہے، وہ تو ایک نیریٹو کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے نا۔ عمران خان کی پرفارمنس تو کوئی نہیں ہے۔ 3 سال اور 7 ماہ کیا پرفارمنس تھی عمران خان کی، لیکن صرف بیانیے کے اوپر ایک ماحول بنا دیا۔ اور پی ایم ایل این کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کدھر گئی ان کی لیڈرشپ۔ کیا نواز شریف کے علاوہ کوئی بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا؟ حمزہ شہباز کدھر گئے ہیں؟ ایک ینگ لڑکا تھا، وزیر اعلیٰ بنا، جس دن سے وزیر اعلیٰ سے غائب ہوئے اترے ہیں ان کے نموں کو بھی نظر ہی نہیں آئے۔ مریم نواز باہر جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ سو میرا خیال ہے بیانیہ اسٹیبلش کرنا ہے، اور بیانیہ یہ سروائیو نہیں کر سکتا اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہوتا۔ سو حکومت میں رہ کے کس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا ہے، کس طرح چیزیں انڈو ہوں گی، وہ جو کیسز ہیں جو ان کے اوپر ہیں وہ کس طرح ختم ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ میرا خیال ہے
کہ وہ جو پی ایم ایل این کو جو ایج لینا چاہیے تھا ہے، یہ خاموشیاں ہی ان کو جو ہے وہ ان کو ایک کمزور پارٹی کے طور پہ رکھ رہی ہیں. گو کہ عمران خان لوگوں کے دل جیت چکے ہیں، انہوں نے سچ اور جھوٹ کا جو ملاپ کیا ہے وہ لوگوں کے اندر جا چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے. لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت رول کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس، اکانومی تو ڈیلیور کر نہیں رہی، اور اس طرح آ کے پبلک کے سامنے سچ بھی نہیں بات کر سکتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں. اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتے، وہ عمران خان کے سارے جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں اس کو ڈائسیکٹ نہیں کرتے، عوام تک، یوتھ تک نہیں پہنچتے. دیکھیں عمران خان بھی 70 سال کے ہیں لیکن وہ اس طرح ہو رہے ہیں جیسے وہ ینگ بندہ ہے. سو جب یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایج کا گیپ ہے لیڈرشپ کو اور عوام کے درمیان. جو آج جو 16-17 سال کی، 18 سال، 22 سال، 25 سال کی جو یوتھ ہے جس کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، جو بیانیے کو آگے لے کے چلنے میں آگے چل رہی ہے، اس کا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ سے بڑا ڈسکنیکٹ ہے. سو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ جنگ تو بیانیے کی ہونی ہے جس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی کمزور نظر آ رہی ہے ٹو دس ڈیٹ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کا جواب بھی آ گیا. ناظرین پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی اس وقت بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے. تخت لاہور کس کا ہوگا، یہ اس وقت جنگ جاری ہے. زرداری صاحب بھی ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا. عمران خان بھی لاہور میں کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں پرویز الہی اس وقت بڑی توجہ کا مرکز ہیں، بڑی زیر بحث ہیں وہ، کہ انہوں نے بہت یقین دہانیاں تو کروا دی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ گیم پلٹ سکتے ہیں. بریک کے بعد باتوں کے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کریں گے. اقتدار کی جو جنگ ہے وہ طول پکڑتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. زیغم خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب سے غلطی کی کوئی گنجائش ہے؟ زیغم خان صاحب ہمیں سن نہیں سکتے ہیں، ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، اس کے بعد دونوں جانب سے کوئی غلطی کی گنجائش آپ دیکھتے ہیں؟ ہو سکتی ہے کوئی غلطی؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت میں اقتدار میں رہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے تو اٹ مینز کہ وہ ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طور پہ جو یہاں پہ اپنی جو ایگزسٹنس بھی رکھنی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں بھی رہنا ہے، اور ہم نے عمران خان کے خلاف بھی نہیں جانا. سو یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے. ادھر سے ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ایک پبلک اوپینین قافلی کے خلاف ہو جاتی ہے، چودھری پرویز الہی ان کی پارٹی کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ان کا نیکسٹ الیکشنز بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ قافلی نے پی ٹی آئی دو چیزوں کے لیے جوائن کی ہے، ایک تو ظاہری بات ہے امیڈیٹلی سی ایم شپ مل رہی تھی، اور دوسرا ان کو پتا ہے کہ ایک پبلک اوپینین جتنی عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں ہے، قافلی کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے گجرات میں اگر وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیتے. قافلی کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ تو بڑا انٹیکٹ ہے تو صحیح ہے، لیکن کی ویو ہے اس کے سامنے وہ سارا ووٹ بینک اڑ جائے گا. سو وہ دونوں چیزیں انہوں نے مینٹین کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ایف آئی آر کا ایشو ہوا تھا تو پرویز الہی جیتے تھے، عمران خان اپنی چیزیں نہیں منوا سکے تھے. سو کسی حد تک پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو ایک لگتا ہے گڈ کا بیڈ کا بنے ہوئے ہیں. سو پرویز الہی جو کر رہے ہیں دیٹ از اے پارٹ آف دا اسٹیبلٹی. یہ بھی ٹھیک ہے جو ہو جائے، کیونکہ عمران خان کو دیکھیں، عمران خان اسلام آباد تو نہیں بیٹھے، لاہور بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی لیے کہ وہاں پہ ان کو سیکیورٹی ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی. سو عمران خان کو خوف بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت چلے جائے تو یہ ریسورسز بھی چلے جائیں. دوسرا وہ پرویز الہی کے کندھوں پہ چیزیں رکھ کے وہ بھی چلانا چاہتی ہیں، اور
پرویز لائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو منا لیں گے کہ بھائی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہے، تو لہٰذا الیکشن کو تھوڑا سا ہمیں 3-4 مہینے چاہیے. سو نہ تو پی ٹی آئی تیار ہے ابھی، صرف سیاسی طور پہ یہ گمک ضرور ہیں، اور کافلی کو انڈر پریشر رکھنا، پرویز لائی کو انڈر پریشر رکھنا، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر، لیکن پی ٹی آئی اس وقت تیار نہیں لگتی الیکشن کے لیے. کوئی ہوم ورک نہیں ہے پارٹی میں، اس طرح سیٹوں کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہے تو وہ ہر جگہ سے جیت جائیں گے. بڑا ٹف مقابلہ دے گی پی ایم ایل این، بڑا ٹف مقابلہ دے گی. عمران خان نے تو ابھی سندھ کا دورہ بھی کرنا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ جو پرویز لائی ہیں وہ بفر کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور کے درمیان جو رول پلے کر رہے ہیں وہ بہت حد تک کامیاب ہیں، اور اسمبلیاں وغیرہ ٹوٹنے کی مجھے نہیں لگتا کوئی امید ہے. ٹھیک ہے جی. زیخم خان صاحب، حکومت پنجاب میں گورنر راج کی بجائے ان ہاؤس تبدیلی کو لے کر زیادہ پور اعتماد نظر آ رہی ہے کیا، اور اعتماد کا ووٹ لانے کی بازگشت بھی چل رہی ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں؟ روینہ صاحبہ، کاش کہ آپ پاکستان کے اشرافیہ کو سمجھا سکتے ہیں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. اب پاکستان چٹان کے اس سرے پر آ گیا ہے کہ 2 قدم آگے کھائی ہے، لیکن یہ تو وہ سمجھ نہیں سکتے. اقتدار ہی کی جنگ ہے جو چل رہی ہے. ان ہاؤس تبدیلی کرنا اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی مجبوری ہے پی ڈی ایم کی، کیونکہ الیکشن کے لیے جتنا بھی وقت ہوگا اسے اس وقت کی حکومت پنجاب کی، چودھری صاحب پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہوئے، جو پنجاب کی پیٹریٹ کی سیاست ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، نوکریاں دیتے ہوئے، فنڈز دیتے ہوئے اپنی پوزیشن مضبوط کریں گے. اور وہ جتنا اپنی پوزیشن مضبوط کریں گے مسلم لیگ نواز کے لیے اتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں گی. لیکن چودھری صاحبان کا قلعہ اکھاڑنا اتنا آسان بھی نہیں. اور اب تو انہوں نے کارڈز بھی دکھا دیے. انہوں نے یہ شو کر دیا کہ وہ بادشاہ کے باز ہیں، وہ ادھر اڑتے ہیں جدھر بادشاہ اڑاتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں. اور یہ بات پی ڈی ایم سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ عمران خان کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا، بہت سی مشکلات کا اندازہ ہو گیا ہوگا. میرے خیال میں پنجاب میں جو سچویشن واضح ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی مشکلات زیادہ کھل کر سامنے آئی. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اب پی ڈی ایم کے لیے بھی کچھ راستے ہموار ہوئے ہیں، اور وہ شاید چودھری صاحبان سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کریں. اور چودھری صاحبان کی جو ڈیل میکنگ کی پوزیشن ہے وہ اور بھی مستحکم ہو گئی. صحیح. اس لیے اقتدار کی جنگ تو چلے گی، ہر طرف سے کوشش ہوگی، لیکن زیادہ چانس اسی بات کا ہے کہ چودھری صاحب مسند نشین رہیں گے. لیکن اس کا بہت زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا. ظاہر فائدہ تو ہوگا کہ حکومت پنجاب میں ان کے پاس ہوگی، لیکن جتنا وہ فائدہ چاہتے تھے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اپنی پسند سے وہ حکومت توڑنا چاہتے تھے، وہ نہیں توڑ سکے. اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ چودھری صاحبان پر بہت زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جس کو روکنے کے لیے انہوں نے چودھری صاحبان کو اقتدار پکڑایا. ٹھیک ہے جی. زیخم صاحب آپ کا جواب آ گیا. سجاد میر صاحب، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے سیگمنٹ میں آپ کی بات میں ڈیلے آ گیا تھا، اگر آپ اسی پر کچھ مزید کنکلیوڈ کرنا چاہیں اس کے بعد اس حوالے سے آپ کامنٹ کر دیجئے. میں یہی بات کرتا ہوں، ساری باتیں ایک ہی ہیں کہ آج کل جتنے بھی سوالات اٹھا لیں ان کے جوابات ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں. یہ بات درست کہی گئی کہ جو ہمارے پرویز لائی صاحب ہیں، اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ باجوہ کے کہنے پہ ڈرائے ہیں. اگر کچھ یاد ہو ہمارے ساتھیوں کو کہ جب یہ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی تھی اور پرابلم پیدا ہو رہے تھے، تو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت آئی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں حکومت دینے کا فیصلہ جو ہے حمزہ شہباز کو یا مسلم لیگ نون کو نہیں کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ سینٹرل پنجاب سے کس طرح سے نواز شریف کے پاؤں اکھاڑے جائیں. مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹارگٹ دور نہیں کیا گیا، اگرچہ اب جو لاڈلا پالا ہوا تھا انہوں نے عمران خان کی شکل میں، اس سے وہ بدظن ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں بھی ٹوٹلی نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے اور طاقت کے ساتھ قائم ہو. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی کھیل کھیلنے کے لیے ہیں، کوئی جوڑ توڑ، وہ زیادہ کاف لیگ سے رابطے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے.
اسٹیبلشمنٹ اور کاف لیگ کے درمیان رابطے کے لیے وہ کام دے سکتے ہیں. وہ کاف لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو رابطے ہیں یہ اب دقیقوں کی بات نہیں ہے. اب کیا وہ رابطے وہ اگر عمران جس طرح وہ ٹوٹ کے پڑے ہیں باپ بیٹا دونوں کہ باجوہ کے خلاف آپ نے یہ بات کر لی, آپ نے وہ بات کر دی, حالانکہ اس کے یہ احسانات ہیں, اس نے ہمیں کہا تھا ان کے ساتھ جاؤ. یعنی کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی یہ باجوہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یعنی ایک طرح جنرل باجوہ کی توہین کی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ پولیٹیکل ہو گئے ہیں. ثابت کیا گیا کہ اس اعلان کے بعد بھی وہ پولیٹیکل تھے اور لوگوں کو مشورے دیتے تھے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ پرانے تعلقات کی بنیاد پر یہ ان سے ملتے ہوں, اور جب ان سے ملتے ہوں تو وہ مشورہ کرتے ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی یوں کر لو, وہ اور صورت ہو. لیکن ایسی صورت کی نہیں. یعنی ایسی صورت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاست سے الگ ہو جائے گی تو میرے خیال میں وہ ایک خوابوں کی جنت میں رہتا ہے. اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے, دنیا میں کہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل طے کریں. بلکہ یہ اب تو یہ بھی آیا ہے, میرے ہی پروگرام میں ایک ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ جب پرویز علائی اسلام آباد گئے تو 2-2.5 گھنٹے کے لیے لاپتہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ گم ہو گئے, 2-2.5 گھنٹے کے لیے گم ہو گئے. واپس آئے تو انہوں نے پیغام دیا کہ بھائی کمپنی یہی چلے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے سارے نہ نواز شریف نے کرنے ہیں, نہ زرداری نے کرنے ہیں, نہ پرویز علائی نے کرنے ہیں, نہ عمران خان نے کرنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بہت بڑی پلیئر ہے اور اس کو فیصلے کرنے ہیں. یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے پلیئر لگے. لیکن میر صاحب انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں نہیں دخل اندازی کریں گے. میں نے کہا نا بھول جائیں کہ وہ اس معاملے سے نکل چکی ہے. رائٹ. اب ثابت ہو کہ پرویز جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نکل چکے ہیں فروری سے, اس کے بعد وہ پرویز علائی اور مونس علائی کو کہہ رہے تھے کہ عمران کی حمایت کرو. تو اس لیے یہ بڑی بڑی ٹچی سا معاملہ ہے, بڑا نازک سا معاملہ ہے. بس یہی رہنے دیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میر صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا. ناصرین یہاں پر ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے, اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ناصرین, مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے, تو یہ بہت اچھی خبر ہے. پاکستان چاہتا تھا کہ روس سے ہمیں سستے داموں تیل مل جائے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت ریلیف ملے گا, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ ایسا ابھی ہونا ممکن نہیں ہے. کرنٹ سچویشن کو لے کر بہت ساری ریزنز تھیں اس کی, لیکن اچھی خبر آئی ہے. زیغم خان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, معیشت پر اچھے اثرات آئیں گے اب اس معاہدے, یہ جو معاہدے ہوں گے اس کے بعد؟ مصدق ملک صاحب کو ابھی بہت سے سوالات کا جواب دینا ہوگا. بہت سی باتیں ہمیں بتانی ہوں گی جس میں سے کچھ ٹیکنیکل ہوں گی اور کچھ معاشی ہوں گی. تب ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ چیز صرف پائپ ڈرین نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا, پائپ ڈرین ایک انگریزی میں لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام خیال, اور یہ فولز گولڈ نہیں ہے, یعنی وہ سونا نہیں ہے جو ایک دیوانے کا خواب ہوتا ہے. اب ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ جو روس کا تیل ہے وہ ویسے ہی سستا ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کا تیل جس کو رول آئل کہتے ہیں اس میں سلفر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں صرف ایک ریفائنری ہے پارکو کی جو اس کو صاف کر سکتی ہے. تو ایک بہت چھوٹی مقدار ہے جو ہم آئیڈیلی وہاں سے لے کے کلین کر سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل مسائل سب سے پہلے ہیں. پھر معاشی مسائل ہے کہ ہم پے کیسے کریں گے. ڈالر میں پے کرنا مشکل ہے, ہمیں بچنا ہوگا ویسٹ کی سینکشن سے. بھارت کی مثال دی جاتی ہے, لیکن بھارت کے ساتھ روس کے تیل کے معاہدے 1950 کے ہیں, اور ان کے اس طرح کے معاہدے ہیں کہ وہ اپنی اپنی کرنسیز میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے بھارت بآسانی ان سینکشن سے بچ جاتا ہے جس کی زد میں دوسرے ملک آ سکتے ہیں. پھر اس وقت یورپ اور امریکہ بھارت کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے چین کے خلاف, تو وہ بھارت کو بہت ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن پاکستان کو دنیا اتنی آسانی سے چھوڑے گی نہیں. پھر تیسری بات یہ ہوگی کہ اس کے جو ریپرکشنز, اس کے جو اثرات ہماری ڈپلومیسی پر آئیں گے. ویسٹ کے ساتھ جن کے اداروں پر ہمارا مکمل انحصار ہے اس وقت, آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک پہ, اے ڈی بی پہ, براہ راست ان پہ تجارت کے لحاظ سے, کہ ہم ناراضگی ان کی افورڈ نہیں کر سکتے ان حالات میں. ان سے کیا اثر پڑے گا, اور ہمارے عرب دوست اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے,
کہ جہاں ہمارے لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، آدھی سے زیادہ ہماری ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، ادھار ہم تیل لینے کو وہاں بھاگتے ہیں، مفت تیل لینے کو ہم وہاں سے بھاگتے ہیں، ڈالر ان کے لیے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تو ان سے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز پر کیسا اثر پڑ رہا ہے؟ جب مصدق ملک صاحب ان تمام سوالات کا جواب دے دیں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب دے دیں گے، تو پھر میں اس بات کا یقین کروں گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات عمران خان کے نعروں سے زیادہ مختلف ہے۔ عمران خان کی طرح وہ صرف نیریٹو کے طور پہ اس کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ان کے پاس ایک باقاعدہ منصوبہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی زیگم صاحب، آپ کا جواب آ گیا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے زیگم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رشیا سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشینز آج بھی آپ کو ایک کولڈ وار کے مائنڈ سیٹ سے دیکھ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ وہ کوئی عربی، خاص طور پہ اگر یہ رشیا کی وار کے دیکھیں جو یوکرین میں ہوئی، پھر اس کے بعد عمران خان کی پوزیشن، پھر جنرل باجوہ نے اس سے سٹیپ بیک کیا اور پھر ویسٹرن بلاک میں گئے، تو رشینز کو پتا ہے کہ پاکستان کو کیا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 سال ہونے کے قریب ہے، 8 ماہ ہو گئے ہیں اس جنگ کو آلموسٹ۔ تو عمران خان اور جو ہماری حکومت کو آج یاد آیا کہ ہم نے رشیا سے تیل لینا ہے، جبکہ ساری دنیا تیل لے کے نکل گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف تیل نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیفرڈ آئل پیمنٹ پہ وہ تیل ملنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ جیسے ہم عرب ورلڈ سے لیتے ہیں، جس طرح زیگم صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ریفائنری چاہیے جو اس تیل کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس کم ہے۔ ہماری سٹوریج کیپیسٹی کے بڑے سارے مسئلے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی جسے کہتے ہیں نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب جو ہے، ہمیں جب خبریں ملتی ہیں ہم تو وہیں سے شور مچا دیتے ہیں۔ سو پچھلے ہفتے گئے تھے اور اس ہفتے ہمیں بتا رہے ہیں، سو کتنی کو اچھی خبر ہے یہ تو ظاہری بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ان کا مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ ایک نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے پاکستان اور رشیا کی، جو 2015-16 سے چلی آ رہی ہے، بات آج تک کمپلیٹ نہیں ہو رہی، اور بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے، اور پھر جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، اور پھر انڈیا کا بھی پریشر ہے۔ اس چیز کو نہ بھولیں کہ جہاں سے بھی پاکستان کو دنیا میں ریلیف ملتا ہے، وہ بھلے ویپنز کی سپلائی ہو، بھلے اس طرح کی آئل کی سپلائی ہو، انڈیا ضرور اس میں ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ پریشرائز کرتا ہے اس ملک کو۔ اور جتنا انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، کہ انڈیا نے امریکہ اور یورپ کے پریشر کے باوجود اربوں ڈالر کا تیل جو ہے وہ رشیا سے لیا ہے، اور وہ کھڑا رہا ہے رشیا۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کتنا پریشر پاکستان پہ پڑتا ہے کہ رشیا اسے بیک ٹریک کر جائے۔ یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان نے کوئی کیش میں اتنے بڑے پیمانے پہ تیل تو لینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو مسئلہ ہے وہ تو فورن ایکسچینج ریزرو کا، وہ کس طرح بچانا ہے، اور جس طرح لوکل کرنسی میں ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، ہماری کرنسی کا ہم نے اس طرح کے معاہدے نہیں کیے ہوئے۔ سو یہ ایک بہت، اس کو سمپلی نہیں کہا جا سکتا وہ گئے اور ان کو ڈیفرڈ تیل مل گیا۔ یہ بڑے ڈیپ مسئلے ہیں، اور پھر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، انڈیا کو تو وہ ریلیف مل گیا، ہمیں کس حد تک ملے گا؟ اور پھر ایران ہمارے ساتھ ہے، ہم آج تک ایران سے تیل نہیں لے سکے، تو رشیا سے تیل لینا اور کس طرح چیزیں کرنا، یہ کوئی اتنا سمپل چیز نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم دنیا سے جہاں سے مرضی جا کے تیل لے آتے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اس پیسے کو بھی بچانا ہے، فورن ایکسچینج ریزرو کو۔ ہاں اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل مل رہا ہے یا کچھ زیادہ چیپ مل رہا ہے اور ہمیں وہ کنٹینیوڈ کمٹمنٹس ہیں، پھر تو اچھی چیز ہے۔ لیکن صرف اگر وہ جنرل سی ڈسکشن ہوئی ہے اور ہماری وہ نیڈز پوری نہیں کرتا اور ہمیں وہ جو ڈالر کی بچت نہیں ہوتی، تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا لمبا چوڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن لیٹس سی، گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو سننی چاہیے بات، لیکن ان کی بڑی لمبی چوڑی امیدیں رشیا سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ وہ پاکستان کے بارے میں ایک خاص سوچ رکھتے ہیں پچھلے کچھ دہائیوں سے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کا جواب ہے۔ سجاد میر صاحب، ہمارے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم تو بڑے خوش ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اچھا یہ وزٹ رہا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں سستا تیل نہ ملنے کے، یہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے اور اس کی کامیابی معیشت کو کچھ سنبھالا دے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ملک صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، مصدق یہ مصدق ملک صاحب، یہ بیسیکلی امیچور پولیٹیشین ہے۔ امیچور اس معنوں میں نہیں کہ میچور نہیں ہے، بلکہ اس معنوں میں جسے کہتے ہیں نا شوقیہ، کہ وہ امیچور پلیئر ہے، اس معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں۔ اور جب نواز شریف کی
में इंडक्ट किया गया था इनको, इन्होंने ब्रीफिंग दी थी पहली बार जर्नलिस्टों को, पहली बार मालूम हुआ कि एक साहब हमें पेट्रोलियम पे ब्रीफिंग देंगे। जैसे इमरान भी अपने ऐसे टेक्नोक्रेट ढूंढ के ले आता है, ये उस किस्म के लोग हैं। बोलते बहुत अच्छा है, बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, अज़्म के साथ बोलते हैं, लेकिन एक बात की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि उन्होंने जो बात की है उसमें एक नुक्ता जो है वो मेरे दोस्त साथियों से शायद नज़रअंदाज हो गया है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और डीजल हम लेंगे से, यानी कि क्रूड ऑयल नहीं लेंगे। यानी कि इस बात का इतराफ है कि हमारी रिफाइनरीज तो उसको रिफाइन नहीं कर सकती, और अगर हम डायरेक्ट पेट्रोलियम और डीजल लेते हैं तो हमें कितने का पड़ता है अगर हम रियायती कीमत पर लेते हैं, ये दूसरा सवाल है। और इसमें कोई शक नहीं है, हमारे दोनों साथियों ने जो बात की है कि रूस से हमारे ताल्लुकात शकूक व शुबहात पर है, और इंडिया का असर वहाँ इतना है, इस हद तक है कि जब पुतिन ने पाकिस्तान आने का वादा किया था, ऐलान भी कर दिया था और पोस्टपोन करना पड़ा, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ, तो उस वक्त ये कहकर किया गया था कि इंडिया का दबाव है इसलिए वो नहीं आ रहे जी। इस पूरे चक्कर में रूस ने कई बार हमें ऑफर भी की कई चीजों की जो हमने अवेल नहीं की, स्वाय एक स्टील मिल के, और उसका कबाड़ा करके रखा हुआ है हमने। उसको दोबारा खड़ा करने के लिए भी रूस ने ऑफर की थी, पता नहीं हमने उसको क्या किया। हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात को, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और ये जो मुफ्त का तेल, मुफ्त का ही है, डेफर्ड पेमेंट पर जो तेल मिलता है हमें, उसका क्या बनेगा? क्या वो इसाक डार ने अगरचे एक बात की है कि उसने कंसर्न क्वार्टर से बात कर ली है और अमेरिका वगैरह हमसे नाराज नहीं होगा इस बात पे। अमेरिका की तरफ से भी ऐलान आया है कि हम अभी तक हमने रूस के तेल पर सैंक्शन नहीं लगाई है, ये सैंक्शन लगी है वो तेल पर नहीं है, लेकिन इससे अमेरिका भी खुश नहीं होगा, इस पर सऊदी अरब भी खुश नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें उसके बावजूद भी कोई रिलीफ मिलता है, तो माजी में मिलता रहा है, तो शायद हमें लेने दिया जाए, लेकिन कितना हम अफोर्ड कर सकेंगे, कितना ले सकेंगे? क्रूड ऑयल नहीं ले रहे हम उनसे तेल ले रहे हैं, रिफाइन किया हुआ पेट्रोल और रिफाइन किया हुआ, यानी रिफाइनी कह लीजिए, डीजल, वो लेंगे, उस शक्ल में लेंगे तो हमें कितने का पड़ेगा? ये एक अलग सवाल है और इसको देखना चाहिए कि ये काम फिर हमारा तो कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। ये इतनी आसान सी बात नहीं है कि हम सही कुछ हो। लेकिन तो मीर साहब, हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना इस्हाक डार, उनकी पूरी टीम बड़ी एफर्ट्स कर रही है कि मईशत जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है उसको किसी हद तक मैनेज किया जाए, लेकिन अगर ये सारी कोशिशें भी खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होती तो फिर मौशी इस्तेहकाम कैसे आएगा इस मुल्क में? सर, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इतने खतरात हैं। मैं बहुत इतराज़ात भी करता रहा हूँ इस्हाक डार पर, है भी बेसिकली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं को मेहनती आदमी है, इसमें भी कोई शक को जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कई साल वजीर खजाना रहने की वजह से अब उनके कंटेक्ट भी हैं और वो दुनिया के साथ राब्ते में भी हैं और समझते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये अलग हो सकता है कि यहाँ आने के लिए उन्होंने ज़्यादा ख्वाब दिखा दिए हो हमें कि मैं मईशत को ये कर दूंगा, डॉलर को यहाँ ले आऊँगा, महंगाई को यूँ खात्मा कर दूंगा, वो तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। कोई भी आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट के पास भी पाकिस्तान की मईशत को संभालने का नहीं है। सिर्फ एक तरीका है कि हम एज ए नेशन इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर एक चीज पे एग्री कर लें तो 4-5 साल के अंदर हम अपनी मईशत को दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन कोई ये चुटकी बजाते का काम नहीं कि तेल आ गया और हम अमीर हो गए और या हमारे यहाँ महंगाई खत्म हो गई या हमारी मईशत ठीक हो गई, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रिफाइनरी जो लगानी थी सऊदी अरब ने, वो हमें पता ही नहीं क्यों नहीं लग रही, वो आके दस्तखत नहीं कर रहे। क्या सूरत हुई है, क्या मामला हुआ है? बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सी उस पर बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं उस पर कभी कब्जा करता, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी मईशत के लिए मसाइल एक नहीं कई हैं। अल्लाह करे कि हम उनसे गुजर सकें और आसानी के साथ अपनी मंजिल। आमीन जी, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, ज़ैकम खान साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, मेरे तमाम मेहमानों के कीमती वक्त, कीमती राय का बहुत शुक्रिया। कल आपसे नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।